नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। खुदावंद यसु मसीह ऐसा करें कि आप सब बिल्कुल सेहतमंद, तंदुरुस्त और खुश रहें, और अगर मुश्किलात आती भी हैं तो उसमें से गुजरते हुए भी खुदावंद का शुक्र अदा करते रहें। नाज़रीन, एक बार फिर हम उसी प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहे हैं जिस पर हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में बातचीत की, मगर उससे पहले पास्टर गजाला शफीक को वेलकम करते हैं। सिस्टर कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? थैंक यू शाहाना, बिल्कुल खुदा का शुक्र है। हर तरफ कोविड की वबा फैली हुई है और उस वबा में भी खुदा ने हमें हंसता मुस्कुराता रखा हुआ है, हमारे खानदानों को संभाला हुआ है। तो जितना शुक्र करें उस पाकज़ात का कम है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुदा से दुआ गो हूँ, ना सिर्फ आपका खानदान बल्कि हमारे तमाम देखने वाले जो साथी हैं, खुदा की रहमत और शफकत उन्हें घेरे रहे। दिल से दुआ दे सकते हैं और वो हमारा काम है देना। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने आमीन कहा होगा, मैंने भी बीच में आमीन कहा था। नाज़रीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम कातिबीन वही के हवाले से बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारी बातें हमने की, मगर बहुत सारी बातों को हमने आज सीखना है। और गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने सीखा कि हज़रत यशवा का चुनाव कैसे हुआ, लीडरशिप उन तक कैसे मुंतकिल हुई, और हज़रत मूसा ने उनका तकर्रुर किया, इस बात को भी जाना। खुदावन ने उन्हें तकर्रुर किया, इस बात को भी जाना। और ये सब हमने पिछले प्रोग्राम में देखा। ये मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा रिमाइंडर के तौर पर दे रही हूँ ताकि वो लोग जो आज इस प्रोग्राम को पहली बार देख रहे हैं, ताकि वो इस प्रोग्राम को देखने के लिए टाइम निकाल सकें। मगर ये सब बातें करने के बाद आखिर में एक सवाल मैंने पास्टर गजाला शफीक से किया था कि हज़रत मूसा का और हज़रत यशवा का आपस में क्या ताल्लुक है। मगर जैसा कि आप सब जानते हैं कि वक्त की कमी के बाइस सवाल कंप्लीट नहीं हो सका, तो उसके साथ फिर हमने कोशिश की कि हम और ज्यादा इस पर बातचीत कर सकें। मगर वो बातें जो मेरे और आपके लिए बहुत अहम हैं, बहुत कीमती हैं, तो आज हम इन बातों को जानने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूंगी सिस्टर के उस सिलसिले को वहीं से जोड़ा जाए जहां से हमने उसे तोड़ा था। जी जी, वक्त की कमी की वजह से हमारी बात नहीं कंप्लीट हो सकी थी कि हजरत मूसा का और हजरत यशवा का आपस में ताल्लुक क्या है और क्यों हजरत यशवा का चुनाव किया गया। ये बात हम कर रहे थे जब टाइम की कमी का हम शिकार हुए। हजरत मूसा और जो कि खुदा के चुनीदा नबी थे और उनको ये शर्फ हासिल था कि वो खुदा के पास उस पहाड़ पर जाते थे और 40-40 दिन वो खुदा की हजूरी में रहे। और ये शर्फ हजरत यशवा को हासिल हुआ कि उनकी डायरेक्ट लीडरशिप में और उनकी क्या कहते हैं छाओं में कह दें या उनके दस्ते शफकत के अंडर रहकर हजरत यशवा ने सारी तरबियत हासिल की। और बात है कि उनका ताल्लुक क्या था। हमें कलाम मुक़द्दस से ये भी पता चलता है कि हजरत यशवा का असल नाम हजरत यशवा नहीं था, बल्कि उनको ये नाम जो नया नाम दिया गया था वो भी हजरत मूसा ने दिया था। उनका जो असल नाम था वो कुछ और था। और ये बहुत क्लोज, यानी आपका कोई नाम तब्दील करे, कोई बहुत क्लोज रिलेशनशिप वाला ही करता है, बिल्कुल वो आपका नाम बदले और आप उसे एक्सेप्ट भी कर लें। वरना कोई मुझे के नहीं आपका नाम आज से गजाला नहीं, मैं कहूँगी क्यों भी दिमाग खराब है तुम्हारा। हमें अपने नाम से, और खास तौर पर जब बचपन से जो नाम दिया हो, जो वालिदैन ने दिया हो, जिससे सारे लोग हमें जानते हैं, वो नाम अचानक से बदला जाए और उसे आप चुप करके एक्सेप्ट कर लें। तो इसका बयान भी हमें पता चलता है। ये साबित करता है कि हजरत मूसा और हजरत यशवा का कितना करीबी ताल्लुक था और कितनी गहराई से उन्होंने ना सिर्फ खुदा की मोहब्बत को उनसे सीखा बल्कि इंसानियत का सबक भी उन्होंने हजरत मूसा से सीखा कि इंसानियत के लिए कैसे काम करना है। तो इसका अगर आप बयान देखें, गिनती ही की किताब उसका 13वां और 14वां बाब, तलावत तो पूरा ही करना चाहिए, लेकिन क्योंकि वक्त हमारे पास इतना नहीं होता कि हम पूरे जो है चैप्टर्स वो तलावत कर सके, लेकिन मैं चाहूँगी कि यहाँ से आपको वो अहम कहानी, मैंने आपसे कहा कि ना सिर्फ उन्होंने नाम चेंज किया बल्कि इंसानियत का सबक सिखाने वाले भी हजरत मूसा थे हजरत यशवा को। और जब हजरत मूसा ने लोगों को अपॉइंट किया था कि वो जाकर जो मुल्क फतह करना था बनी इसराइल के लिए, जिसे हम
پرومسڈ لینڈ کہتے ہیں یا وعدہ کی سرزمین کہتے ہیں، اس پر پہنچانا تھا. تو اس کے لیے جب حضرت موسیٰ نے بہت سے لوگوں کو چن کے بھیجا تھا کہ وہ حال دریافت کر کے آئیں، تو جو لوگ واپس آئے وہاں سے تو لوگوں نے بڑی خوف دلانے والی، بہت شکستہ اور بڑی ٹوٹی ہوئی مایوسی کی باتیں کی تھی. لیکن وہاں پر 2 لوگ تھے جس میں سے حضرت یشوع نے بہت بولڈ ہو کر یہ باتیں کی کہ نہیں، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ پازیٹیو باتیں نہیں بول رہے. وہ جو خدائی تعلق حضرت موسیٰ اور خدا کا تھا وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کس گہرے طور پر حضرت موسیٰ کامیاب ہوئے حضرت یشوع کے اندر ٹرانسفر کرنے میں. وہ یہاں سے ہمیں ملتا بیان. تو تھوڑا سا طویل ہو جائے گی، اگر ٹائم اجازت دیتا تو ضرور پڑھیں. اور اس میں جو 6 آیت ہے 13ویں باب کی گنتی کا مقدس صحیفہ، اس کا 13واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں آپ کو وہ ذکر ملے گا جہاں حضرت موسیٰ اس کا نام تبدیل کر دیتے ہیں حضرت یشوع کا. جی، کلام مقدس میں لکھا ہے یہی ان لوگوں کے نام ہیں جن کو موسیٰ نے ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا تھا، اور نون کے بیٹے ہوسیہ کا نام موسیٰ نے یشوع رکھا. ہاں جی، یہ نام کی تبدیلی. اور آگے دیکھیں کہیں ہمیں ریزسٹنس نہیں ملتی کہ حضرت یشوع نے کہا نو آپ نے میرا نام کیوں بدل دیا. اٹ مینز ان کا بہت آپس میں گہرا تعلق تھا، محبت بھی تھی اور عزت بھی تھی، اور احترام کا یہ لیول تھا کہ انہوں نے جیسے نام چینج کیا حضرت یشوع نے وہ نام قبول کر لیا. اور آنورڈ اگر ہم تلاوت کریں تو آگے نام یشوع ہی ملتا ہے ان کا. تو آپ تھوڑا سا تلاوت کریں کیونکہ یہ وہ کہانی آپ کو پتہ چلے گی کہ جب لوگ جاسوسی کرنے گئے ہیں اور لوگوں نے آ کے کیا بیان دیا اور حضرت یشوع کا کیا بیان تھا. جی، 17ویں آیت سے، اور موسیٰ نے ان کو روانہ کیا تاکہ ملک کنعان کا حال دریافت کریں، اور ان سے کہا کہ تم ادھر جنوب کی طرف سے جا کر پہاڑوں میں چلے جانا اور دیکھنا کہ وہ ملک کیسا ہے، اور جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں، زور آور ہیں یا کمزور، اور تھوڑے سے ہیں یا بہت، اور جس ملک میں وہ آباد ہیں وہ کیسا ہے، اچھا ہے یا برا، اور جن شہروں میں وہ رہتے ہیں وہ کیسے ہیں، آیا وہ خیموں میں رہتے ہیں یا قلعوں میں، اور وہاں کی زمین کیسی ہے، زرخیز ہے یا بنجر، اور اس میں درخت ہیں یا نہیں. تمہاری ہمت بندی رہے اور تم اس ملک کا کچھ پھل لیتے آنا. اور وہ موسم انگور کی پہلی فصل کا تھا. سو وہ روانہ ہوئے اور دشت سین سے رہوب تک جو حمات کے راستہ میں ہے ملک کو خوب دیکھا بھالا. اور وہ جنوب کی طرف سے ہوتے ہوئے حبرون تک گئے جہاں اناک کے بیٹے اخیمان اور سیسی اور تلمی رہتے تھے. اور حبرون زون سے جو مصر میں ہے 7 برس آگے بسا تھا. اور وہ وادی اسکال میں پہنچے. وہاں سے انہوں نے انگور کی ایک ڈالی کاٹ لی جس میں ایک ہی گچھا تھا، اور جسے 2 آدمی ایک لاٹھی پر لٹکائے ہوئے لے کر گئے. اور وہ کچھ انار اور انجیر بھی لائے. اسی گچھے کے سبب سے جسے اسرائیلیوں نے وہاں سے کاٹا تھا اس جگہ کا نام وادی اسکال پڑ گیا. اور 40 دن کے بعد وہ اس ملک کا حال دریافت کر کے لوٹے. اور وہ چلے اور موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے پاس دشت فاران کے قادس میں آئے، اور ان کو اور ساری جماعت کو سب کیفیت سنائی اور اس ملک کا پھل ان کو دکھایا. اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ جس ملک میں تو نے ہم کو بھیجا تھا ہم وہاں گئے، اور واقعی دودھ اور شہد اس میں بہتا ہے، اور یہ وہاں کا پھل ہے. لیکن جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ زوراور ہیں، اور ان کے شہر بڑے بڑے اور فصیل دار ہیں. اور ہم نے بنی اناک کو بھی وہاں دیکھا. اس ملک کے جنوبی حصے میں تو امالیکی آباد ہیں، اور ہتی اور یبوسی اور اموری پہاڑوں پر رہتے ہیں، اور سمندر کے ساحل پر اور یردن کے کنارے کنارے کنانی بسے ہوئے ہیں. تب کالب نے موسیٰ کے سامنے لوگوں کو چپ کرایا اور کہا کہ چلو ہم ایک دم جا کر اس پر قبضہ کریں، کیونکہ ہم اس قابل ہیں کہ اس پر تصرف کر لیں. لیکن جو اور آدمی اس کے ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ زوراور ہیں. ان آدمیوں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کی جسے وہ دیکھنے گئے تھے بری خبر دی، اور یہ کہا کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے
ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے، اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قداور ہیں، اور ہم نے وہاں بنی اناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے۔ آمین۔ اب یہ ہے جب وہ لوگ وہاں سے واپس آئے، انہوں نے بیان کیا دیے، فروٹ لے کر آئے ہیں، وہ تو بہت صحت مند ہے، بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی زرخیز ہے، لیکن بیان کیا ہے کہ وہ تو بہت جبار ہے، قہار ہے، وہ تو اتنے بڑے بڑے، اور ہم تو ٹڈے محسوس ہوتے۔ یہاں تک آپ نے تلاوت کی۔ اگر اگلا چیپٹر ہم تلاوت کریں تو اس میں لوگوں نے جب یہ بیان سنا وہ چیخنے لگ گئے، چرانے لگ گئے، رونے لگ گئے ہیں، پچھتانے لگ گئے ہیں، کیوں ہم یہاں آ گئے، ہم تو مصر میں ہی رہتے، وہی مر جاتے۔ یعنی وہ مصر میں اتنی غلامی میں تھے، اس وقت بھی ان کا رونا دیکھ کے خدا نے حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا، لیکن اب یہ بیان سن کر وہ کہتے نہیں ہم تو مصر میں ہی رہتے۔ اور وہاں پر ہمیں جہاں حضرت موسیٰ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کالب بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن وہاں پر حضرت یشوع اٹھتے ہیں اور قوم کو دلیری، جرت اور خدا کی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں۔ تو یہ میں چاہوں گی تو سارا تو نہیں، کچھ آیات ضرور تلاوت کریں، تاکہ ایک تو وہ جو میں نے بتایا کہ نام تبدیل کیا، تو آگے پھر یشوع کا نام، پہلے ان کا نام کیا تھا، ہوسیہ، اور یشوع رکھا گیا، اور ایز اے لیڈر یشوع تسلیم کر لیا گیا، اور یشوع اٹھ کر حضرت یشوع کیا قوم سے کہتے ہیں، سنیں ذرا۔ گنتی کی کتاب اس کا 14واں باب۔ تب ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی، اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے، اور کل بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کی شکایت کرنے لگے، اور ساری جماعت ان سے کہنے لگی، ہائے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے، یا کاش اس بیابان ہی میں مرتے۔ خداوند کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے؟ پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے۔ کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں؟ پھر وہ آپس میں کہنے لگے، آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ چلیں۔ تب موسیٰ اور ہارون بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے سامنے اوندھے منہ ہو گئے، اور نون کا بیٹا یشوع اور یوفنہ کا بیٹا کالب، جو اس ملک کا حال دریافت کرنے والوں میں سے تھے، اپنے اپنے کپڑے پھاڑ کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے نہایت اچھا ملک ہے۔ اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا، اور وہی ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دے گا۔ فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو، وہ تو ہماری خوراک ہیں، ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی ہے، اور ہمارے ساتھ خداوند ہے، سو ان کا خوف نہ کرو۔ تب ساری جماعت بول اٹھی کہ ان کو سنسار کرو۔ اس وقت خیمہ اجتماع میں سب بنی اسرائیل کے سامنے خداوند کا جلال نمایاں ہوا۔ آمین۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ایسی میزریبل کنڈیشن میں جہاں لوگ بالکل مایوس ہو گئے ہیں، وہاں پہ حضرت یشوع اٹھتے ہیں اور اٹھ کر لوگوں کو ایک ہی تلقین کرتے ہیں کہ خدا کے ساتھ آپ بے وفائی نہ کریں، خدا کے ساتھ وفادار رہیں، تو خدا ہمیں اس ملک پر غلبہ دلائے گا۔ اور جماعت کہتی ہے کیا؟ ان کو سنسار کر دو، ٹھیک ہے۔ یعنی اتنی کریٹیکل سچویشن ہے، اور اس سچویشن میں بھی حضرت یشوع خدا کی وفاداری کا پرچار کرتے ہیں یا لیکچر دیتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ یشوع کی کتاب پڑھیں جو اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ ساری مشکلات سے چل کر ایک بندہ آگے بڑھتا ہے، اور پھر وہ واقعی جو اسے یہاں پر سپیچ دی اس جماعت کو، اس پر وہ آگے، جب ہم نے پچھلے چیپٹر میں دیکھا تھا جب وہ اسے خدا کی ہدایات کو منتقل کرتے ہیں، تو لوگوں کا آگے جواب کیا ہوتا لوگوں کا، کہ فقط خدا جیسے موسیٰ کے ساتھ تھا تیرے ساتھ رہے، ہم تیرے ساتھ چلیں گے، سب امور میں ہم تیری وفاداری کریں گے۔ یعنی یہ ٹرانسفر آف لیڈرشپ، یا ایک شخص کو اپنا قائد مقرر کر لینا اور پھر اس کے پیچھے چل پڑنا
اور پھر فتح یابی بھی حاصل کرنا. تو یہ کہانی ساری کی ساری حضرت یشوع کے اوپر گزری, اور حضرت یشوع نے, اگر یشوع کی کتاب میں پھر آگے وہ ساری کہانی, یہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, اسی بات کا میں جواب دے رہی ہوں کہ حضرت موسیٰ اور یشوع کی لیڈرشپ یا تعلق کیا تھا, یا چناؤ کیسے ہوا, یا برگزیدگی کیسے ہوئی, یا ان کو کیسے مقرر کیا, یہ ہم اس کو ڈیل کر رہے تھے اور ہم مختلف جگہوں سے دیکھ رہے تھے. اور یشوع کی کتاب پھر ساری یشوع نے جو لیڈرشپ کو سر انجام دیا یا لیڈر بن کے لوگوں کی رہنمائی کی اور کنعان کو فتح کیا, یشوع کی کتاب میں ہمیں وہ ساری کہانی ملتی ہے. اور ہم نے دیکھا جب حضرت موسیٰ نے اس کا نام تبدیل کیا ہے یشوع, تو اس کا بھی ایک بہت بڑا پرپس تھا. یشوع کا مطلب ہے کہ خدا جو بچاتا ہے, خدا جو بچاتا ہے, اور یہ وہی روٹس ہیں جو حضرت جیزس کے نام کے بھی روٹس ہیں. تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ نے ان کو یہ نام دیا, اور انہوں نے اس نام کو نہ صرف دنیاوی طور پر قبول کیا بلکہ روحانی طور پر بھی ثابت کیا کہ واقعی یشوع کے وسیلہ سے خدا نے قوم بنی اسرائیل کو بچایا, فتح کی وہ کہانی مکمل کی, وہ کنعان کا ملک فتح کیا. یہ آگے یشوع کی کتاب میں یہ ساری باتیں جس پر یشوع نے عمل کیا, یہاں سپیچ نظر آتی, آگے جا کر یشوع کی کتاب میں اس پہ عمل نظر آتا ہے. تو ہم شکر کرتے ہیں کہ یہ جو کلوز ریلیشن شپ تھا حضرت موسیٰ کا, وہ سارے کا سارا وہ حضرت یشوع میں ٹرانسفر ہوا, اور حضرت یشوع نے اس پر عمل کر کے دکھایا, روحانی طور پر بھی, سیاسی طور پر بھی, اور سماجی اور معاشی طور پر بھی. تو اس وجہ سے یشوع کی کتاب جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت یشوع ہی نے لکھی ہے, کیونکہ وہ ان ساری باتوں کے چشمدید گواہ تھے. بہت خوبصورت سسٹر, تھینک یو سو مچ. بہت زبردست باتیں آپ نے اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتائی ہیں. مگر سسٹر میں چاہوں گی کہ آپ ضرور اس بات کو بھی بتائیں کہ پھر لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں, یا ماڈرن اسکالرز جو ہیں وہ پھر کیوں اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کتاب حضرت یشوع نے نہیں لکھی, کسی اور نے لکھی. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کے آخر میں, شروع کے تو سارے چیپٹرز وہ ہیں جو کانکویسٹ ہے, لے کر چلے حضرت یشوع کا جو واقعات پیش آئے وہ سارے واقعات ہیں, لیکن جو لاسٹ چیپٹرز ہے اس میں حضرت یشوع کی وفات کا ذکر ہے. اچھا, اب لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ جو بندہ مر گیا تو اس کی موت کا ذکر کیسے آ گیا اس کے اندر. اگر آپ دیکھیں یشوع کی کتاب, اس کا 24واں باب, اس کی 29ویں آیت, خداوند کے کلام میں لکھا ہے, اور ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ نون کا بیٹا یشوع خداوند کا بندہ 110 برس کا ہو کر رحلت کر گیا. اچھا, 29ویں آیت میں وہ واقعہ ان کی وفات کا ذکر ہے, اور اگر تھوڑی سی کچھ اور 2 آیات آپ پڑھے 31ویں آیت تک, تو یشوع کی وفات کے بعد وہاں کیا حالات پیش آئے ان کا ذکر ملتا ہے. تو ان دونوں وجوہات کی وجہ سے کہ ایک تو ان کی وفات کا ذکر ہے, پھر ان کی وفات کے بعد کے حالات کیسے یشوع کو پتہ چلے, تو یہ اس 2 چیزوں کو بنیاد بنا کے لوگ جو ماڈرن سکالر ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ کتاب حضرت یشوع نے نہیں لکھی. آپ ذرا پڑھ دیں, میں پھر اس کا جواب بھی دیتی ہوں آپ کو. 30ویں آیت, اور انہوں نے اسی کی میراث کی حد پر تمنت سرح میں جو افرائیم کے کوہستانی ملک میں کوہی جس کے شمال کے طرف کو ہے اسے دفن کیا, اور اسرائیلی خداوند کی پرستش یشوع کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے جو یشوع کے بعد زندہ رہے, اور خداوند کے سب کاموں سے جو اس نے اسرائیلیوں کے لیے کیے واقف تھے. اب یہ بات کے واقعات ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ کتاب یشوع نے نہیں لکھی, لیکن ہمیں بائبل مقدس میں سے ہی, اس کتاب میں سے ہی 7 فیکٹس ایسے ملتے ہیں, یا 7 حقیقتیں ایسی ہیں, یا 7 ریزنز ایسی ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا نہیں یہ کتاب حضرت یشوع نے ہی لکھی. یہ جو آخری بیان تھا یہ بعد میں اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, کیونکہ یہ یشوع کی کہانی ہے, انہی کے نام پہ لکھا گیا ہے, تو اس وجہ سے اس کو ایڈ کر دیا گیا تاکہ ان کی کہانی الف سے لے کر بے تک سب جب کوئی پڑھے الف سے لے کر یہ تک اس کو وہ کہانی مکمل مل جائے. تو یہ والا پورشن بعد میں ایڈ کیا گیا تھا, لیکن وہ جو 7 فیکٹس ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ واقعی حضرت یشوع نے ہی لکھی تھی.
اس میں ہمیں جب وہ کنعان میں داخل ہوتے ہیں اس کا بیان ہمیں ملتا ہے دوسرا باب اور اس کی پہلی 12 آیات میں. ٹھیک ہے, اس کو بھی ہم ضرور تلاوت کریں گے. پھر حضرت یشوا نے جو آخری خطبہ دیا تھا, الوداعی خطبہ کہہ لیں, ٹھیک ہے, اچھا, اس کا بیان بھی ہمیں ملتا ہے 23واں باب اور اس کی پہلی 16 آیات میں. پھر عہد باندھا تھا, یہ ساری فتح کو کامیابی سے سر انجام دینے کے بعد, لوگوں کو رہنمائی دینے کے بعد, ہر قدم آگے بڑھنے کے بعد, اس سرزمین کا مالک بنانے کے بعد, پھر کاویننٹ بھی باندھا تھا حضرت موسیٰ نے لوگوں کا خدا کے ساتھ. اس کا بیان بھی ہمیں ملتا ہے کاویننٹ ایٹ شیخم, جو کہ 24واں باب اور اس کی پہلی جو 26 آیات ہے اس میں یہ بات ملتی ہے. تو یہ جو فیکٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کیوں یہ حضرت موسیٰ نے ہی یہ کتاب حضرت یشوا نے لکھی. اس میں ایک تو جو ڈیٹس ہیں, جو تاریخی حوالے ملتے ہیں, یا ڈیٹ سے مطلب کہ اس تاریخ کو یہ ہوا, اس دن کو یہ ہوا, یہ وہی شخص بیان کر سکتا ہے جس نے ان تاریخوں پہ عمل کیا ہو. پھر جو جیوگرافیکل بیان ہے, حد بندیاں ہیں, سرحدیں ہیں, علاقے ہیں, یہ وہی شخص بتائے گا جو ان علاقوں سے گزرا ہو, اس نے اس کی جانچ پڑتال کی ہو, ان کو دیکھا ہو. پھر جب وہ واقعات ہوئے, جیسے ایک واقعہ ہے یردن کا جو پار کیا تھا, اس یردن کے پانی میں یہ ٹھہرے تھے, یعنی انسائیڈر واقعات, یعنی جو آپ کی اپنی زندگی پہ گزرے ہوں, وہ وہی شخص بیان کر سکتا ہے جو کہ جس پر بیتی ہو. پھر قدیم ناموں کا ذکر ہے کہ وہ نام اسی زمانے میں جو رکھے گئے تھے وہ حضرت یشوا کو ہی معلوم تھے. اگر اس میں بھی ہم دیکھیں گے یشوا کی کتاب 5 باب اور اس کی پہلی آیت, پھر جو حد بندیاں کی گئی 12 قبائل سے, ان کی حد بندیاں کی گئی تھی, وہ باؤنڈریز کے نام, کیونکہ یہ بہت تاریخی قسم کی کتاب ہے, تو اس کے لیے یہ چیزوں کو آپ کو تلاوت کرنا پڑے گی, آپ کو پڑھنا پڑے گا. پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ وہی شخص لکھ سکتا ہے جس نے بذات خود یہ کام کیا ہو. اچھا, ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں, کیونکہ جو ناموں کے لحاظ سے بھی اس پہ کچھ اعتراض کیا جاتا ہے کہ شاید اس وقت یہ جو نام حضرت یشوا نے لکھ دیے وہ اس وقت تھے نہیں, یہ تو بعد میں دریافت ہوئے تھے. یہ میں نے بتایا کووڈ کا زمانہ ہے جس میں ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے جانے کے بعد بھی یہ پروگرام ایگزسٹ کرتے ہوں تو لوگ کہ یہ کووڈ کیا ہے, تو میں اس وجہ سے یہ کہانی بتا رہی ہوں کہ آج کل یہ کووڈ کی وہ بات چلی ہوئی ہے. تو ماسک خریدے ہم نے, تو اب ان ماسک کے اوپر پورا ڈبہ لیا تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے میڈ ان لائل پور. اب آج کے زمانے میں شاید آپ کو بھی لائل پور کا نام سنا آپ نے؟ نہیں, میں آپ کی منہ سے سن رہی. اچھا, پہلی دفعہ آپ سن رہی, ٹھیک ہے. اچھا, اب لائل پور مجھے اس لیے پتا کہ میں خود لائل پور میں پیدا ہوئی ہوں, ٹھیک ہے. یہ فیصل آباد کا پرانا نام تھا, لیکن آج کے لوگ نہیں جانتے اس کو, ٹھیک. تو آج آپ 2021 میں ایک ماسک کا ڈبہ لیتے ہیں اور اس پہ سامنے لکھا ہوا میڈ ان لائل پور, تو آپ تو یہی سمجھیں گے نا شاید یہ آج کا شہر ہے, آج کا ملک ہے, آپ بودر بھی نہیں کریں گے اس کے بارے میں سوچنے کے لیے. اچھا, میڈ ان لائل پور وہ پاکستان کا کوئی شہر ہے جہاں یہ بنتا ہے, یا آپ سوچیں گے شاید کراچی میں ہی کوئی فیکٹری ہے کسی علاقے میں جس میں یہ بنا ہے. بالکل. بٹ میرے جیسے جس شخص کو پتا ہے کہ یہ لائل پور فیصل آباد کا نام ہے, فیصل آباد کو آپ جانتی ہیں, سارے آج کے بچے جانتے ہیں, تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ لائل پور آج کے زمانے کی کہانی ہے, یا آج آپ نے یہ کتاب اگر لائل پور لکھا ہے تو یہ آج کے زمانے میں ہے, یا پھر کوئی جو جانتا ہے وہ کہ نہیں جس وقت یہ لائل پور تھا تو یہ تو اسی وقت کا یہ ماسک بنے ہوں گے. اب آپ کو پتا ہے اتنے پرانے ماسک تو 25 سال پرانے, پتہ نہیں کب یہ اس کو more than 30 years شاید ہو گئے جب یہ نام تبدیل کیا گیا, لائل پور سے اب فیصل آباد ہے. تو یہ ناموں سے نہیں آپ جج کر سکتے کہ جی یہ اب یہ نام استعمال کر لیا تو یہ پریزنٹ دور کا نام ہے.
جیسے لائلپور سے آپ سمجھے نہیں یہ پریزنٹ دور کا نام ہے کیونکہ ماسک تو اب بن رہے ہیں, نیڈ تو اب ہے. یہ تو 2021 میں ماسک کی اتنی ضرورت پیش آئی تھی اور 2021 میں ماسک کا ڈبہ آیا. یہ تو ابھی کا شہر ہے. نو, یہ تو پرانا شہر ہے. ایک اور منٹگمری ساہیوال کا نام ہے. بہت سے قدیم نام ہے جن کو نیا نام دے دیا جاتا ہے. اس لیے ناموں سے یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی اس وقت اس میں یہ نام ہے, یہ تو اس وقت یہ موجود ہی نہیں تھے, یہ تو بعد میں ڈسکور ہوئے تھے. تو اس طرح کی جو آپ عجیب لاجکس بنا لیتے ہیں اس کو آپ نے عقل کے پیمانے پہ جانچنا ہوتا ہے. اور ایسی باتوں کو بنا کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی یہ اس شخص نے نہیں لکھا, بلکہ جو اسٹرانگ ایویڈنس موجود ہیں بالکل اس پہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ نہیں یہ کتاب اسی رائٹر نے لکھی ہے. ہاں اس کی موت اور اس کے بعد کے جو چند آیات ہیں, جو چند واقعات ہیں, وہ میں نے کہا ایڈ کیے گئے تھے تاکہ یشوا کی پوری کہانی جو ہے کسی کو معلوم ہو جائے اگر کوئی پڑھنے لگے یہ کتاب کہ ہاں اس نے اتنے سال کی عمر پائی, یہ کام کیے اور تب اس کی وفات ہوئی تھی. تو اس وجہ سے یہ واقعات بعد میں ایڈ کر کے اس کو کمپلیٹ ایک جامع کتاب یا جامع کہانی کا رخ دینے کے لیے یہ ایڈ کیے گئے تھے. اچھا, ہم سارا یہ بیان کرتے رہے ہیں کنعان کی فتح, لیکن اس کے بارے میں ہم نے حوالہ نہیں بتایا, نہ پڑھا ہے. تو پلیز اس حوالے کو بھی ضرور تلاوت کیجئے گا کہ وہ نہ صرف ملک کنعان میں جہاں داخل ہوتے ہیں اور پھر فتح بھی حاصل کرتے ہیں, وہ یشوا کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی پہلی 12 آیات اور پھر 24ویں آیت میں آپ کو مل جائے گا. یہ لکھ بھی دیجئے گا, ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو تلاوت کریں, لیکن پلیز اس کو ضرور مینشن کریں. اور پھر میں آپ سب سے درخواست کروں گی یہ کتاب بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو ضرور پڑھیے. تھینک یو سسٹر, تھینک یو سو مچ. خداوند آپ کو بہت برکت دے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کلیسیاؤں کے تمام رہنماؤں کے لیے, قائدین کے لیے, کہ اگر آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط ہے تو آپ کی جو بھیڑیں ہیں جس کی آپ نگہبانی کرتے ہیں, غلہ بانی کرتے ہیں, انہیں بھی آپ میں مسیحی کردار نظر آئے گا, اور وہ بھی صرف اور صرف اپنے خداوند, اپنے خالق کے حقیقی کی پرستش کریں گے اور کسی معبود کی پرستش نہیں کریں گے. تو لیڈر کا جو ہے وہ خدا کے ساتھ مضبوط رشتے میں قائم ہونا بہت ہی ضروری ہے. آج کے اس پیغام سے میں نے تو یہ سیکھا, یقیناً آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. نئے پروگرام میں ملیں گے ناظرین, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئی کتاب کے ساتھ, ایک نئے رائٹر کے ساتھ. اس وقت تک جہاں رہیں خوش رہیں, مسرور رہیں اور خداوند میں شادمان رہیں. اجازت دیجیے, خدا حافظ.